बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत जो रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यनात कुरान मुबीन में से बयान की जा रही है। इस ज़मन में ये जो मौज़ू चल रहा है अभी उस मौज़ू की तीसरी नशिस्त है। इससे पहले दो नशिस्तें इस मौज़ू इस उन्वान पर हो चुकी हैं। ये जो दूसरी नशिस्त थी उस वक़्त वो रसूल अलैहिस्सलाम की जो दावत रही है सारी इंसानी तारीख़ में उसको शनाख्त करने के हवाले से और अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की जो पहचान होती थी उसके हवाले से ना उसके ख़द ख़ान और उसके जो खाका है उसको समझने के लिए, क्योंकि जब तक कुरान करीम में से साबका रसूल अलैहिस्सलाम की दावत को और उसको अच्छी तरह शनाख्त नहीं होगा, उनके तर्ज़ अमल को नहीं समझा जाएगा कुरान करीम में से, उस वक़्त तक जो आदमी है वो धोखा खा सकता है। वो ऐसे जो बहरूपिये होते हैं जो जिन्होंने बेस बदना होता है होते वो शयातीन हैं, वो अल्लाह की राह से हटाने वाले होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन वो उनका मौक़िफ़ और दावा ये होता है कि हम अल्लाह की राह पर चला रहे हैं लोगों को और लोगों को हदायत पर चला रहे हैं। तो अक्सरियत पूरे जो दुनिया है पूरे कुराए अर्ज़ है उसमें तमाम मज़ाहिब के जो मजहबी पेशवा हैं उनकी भारी अक्सरियत बहुत बड़ी अक्सरियत वो शयातीन है और इसी निबादा ओढ़ कर इसी बेस बदल कर के वो नो इंसानी को तफ़रक़ा में मुब्तला कर रहे हैं, उनमें इख्तिलाफ़ात पैदा करते हैं और वो लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलाने की बजाय जो सबील अल्लाह पर चलाने की बजाय वो सबील तागूत पर चलाते हैं और अल्लाह के रास्ते में रुकावट बन कर खड़े होते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते तक सबील तक पहुँचने नहीं देते, क्योंकि वो लोगों को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के जो निज़ाम है वो तश्कील नहीं करने देते, बल्कि लोगों में वहदत पैदा नहीं होने देते, बल्कि लोगों को फ़िरक़ों में, जमातों में, ग्रोहों में, तंजीमों में तकसीम करके उनमें नफ़रतें और तअस्सुबात और इख्तिलाफ़ात और बग़युन बैनहुम के जो माहौल है उसको वो आग भड़का कर रखते हैं लोगों के दिलों में। तो इसलिए उनको पहचानने के लिए ज़रूरी है कि आपके सामने रसूल अलैहिस्सलाम जितने भी माजी में रसूल अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं उनके उसवा हसना को, उनकी जो तर्ज़ अमल है, उनकी दावत की शनाख्त कि उनका मौक़िफ़ क्या होता था उसको ख़ुद आपको समझना होगा, तब आप ये शयातीन के फ़रेब से बच जाएंगे। नहीं तो शैतान ने तो ये अहद किया हुआ है, उसने तो अज़म किया हुआ है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर आकर नो इंसानी को भटकाऊँगा, गुमराह करूँगा, और वो उसी के तहत आज ये तमाम जो मजहबी पेशवा हैं तमाम मज़ाहिब के वो उसी बुनियाद पर उनकी रूट्स वही हैं, वो शयातीनी उनके ख़मीर वही है शैतान वाला कि वो नो इंसानी को दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पर चला रहे हैं, जबकि उसको अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं और उसके रास्ते में रुकावट बांध कर खड़े हो जाते हैं, लोगों को सबील अल्लाह पर सिरात मुस्तकीम पर पहुँचने नहीं देते, बल्कि उनको गुमराह करके तागूत के रास्ते पर चलाते हैं। तो इस वजह से ये जो सिलसिला है, ये उन्वान है, इसमें अभी जितनी आयात इससे पहले उस हवाले से उनका मुताला हो चुका था, उनकी तलावत और मफ़हूम बयान किया जा चुका था। अभी ये सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 157 है, उसी का तसलसल है कि वो रसूल अलैहिस्सलाम की दावत व शनाख्त और तर्ज़ अमल क्या होता है कि जिसकी रोशनी में हम अपने दौर में जो लोग हैं जो दीन की तरफ दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हदायत की तरफ बुला रहे हैं, हम हक़ की तरफ बुला रहे हैं, हम दीन अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो ताकि ये वाज़ेह हो जाए और उनकी इस दावे को
اور موقف کو قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھا جا سکے۔ اس کے لیے یہ ان آیات کو قرآن کریم میں سے ان آیات کے ذریعے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت، ان کی شناخت اور ان کے طرز عمل کو از خود ہر بندے نے خود اپنے طور پر یہ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ فریب نہ کھائے، دھوکہ نہ کھائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 197 ہے۔ اس میں اللہ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے متعلق فرمایا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وجازا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے جو ایک یہ آیت اور ایک اس کے علاوہ دوسری آیت ہے، ان دو میں پوری جو جد و جہد ہے، جو مشن ہے، جو سٹرگل ہے، جو نصب و نین ہے اور جو ایک خاکہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی کا، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا جو کردار معاشرے میں، جو رول، جو ذمہ داریاں، ان پر ان آیات میں دو آیات ہیں، ایک اس سے آگے ہے، ان پر انہی کو واضح کیا گیا تاکہ قیامت تک نو انسانی کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر وہ سارا کردار جو رسول علیہ السلام کا ماضی میں رہا ہے، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر ان کے سامنے ہو، تاکہ وہ ہر دور میں کھرے اور کھوٹے کو اور صدق اور کذب کو پہچان سکے، اور جو شیاطین ہیں ان کو بھی پہچان سکیں آنے والے لوگ، اور جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر جو مومنون جب وارثون الکتاب ہوں، ان کو بھی نو انسانی پہچان سکے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یعنی جو چیزیں معروف وہ ہے جو کچھ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لوگ اس کو جان چکے ہیں کہ اللہ رب کریم نے یہ کام بھی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی جس چیز کے کام کے کرنے کا تذکرہ کتاب اللہ میں ہے وہ معروف ہے، اور منکر وہ کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے، لوگ اس سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ وہ غلط روش ہے، لوگ اس سے برات اختیار کرتے ہیں، مومنین وہ نہیں کرتے۔ تو ایسے تمام کاموں سے نبی کریم علیہ السلام روکنے کے لیے ایک پورا ایک سوشل سٹرکچر، ایک سماجی ایک ڈھانچہ تشکیل دیتے تھے، خود نبی کریم علیہ السلام بھی دیا، اور تمام مومنین جو اس سے پہلے گزر چکے تھے وہ بھی اسی سٹرکچر کے تحت چل رہے ہوتے تھے جو ان کے دور میں رسول علیہ السلام تشکیل دیتے تھے۔ تو وہ معروف کا امر، یعنی ان کے جو تمام معاملات ہوتے ہیں، وہ اقدام، پالیسیاں، فیصلے اور قواعد و ضوابط وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے جو حکم دیا ہے ان احکام پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اللہ رب کریم نے جس کام کے کرنے کا کہا ہے اس کے کرنے کو یقینی بنایا جائے، اور جس کام سے رکنے کا کہا ہے اس سے رکنے کو یقینی بنایا جائے، اور جو خبیث چیزیں ہیں، جو ایک ناخوشگوار چیزیں ہیں، جو معاشرے میں طیب نہیں ہیں، بری چیزیں ہیں جو تخریب پیدا کرتی ہیں، جو منفی چیزیں، کوئی بھی ان میں انسانی زندگی سے، انفرادی و اجتماعی زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، کھانے پینے سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، دیگر جو معاشرے میں ایک مختلف گوشے ہوتے ہیں، اعمال کے، رویوں کے، اور جو دیگر جو اشیاء کائنات ہیں، جو ایجادات ہوتی ہیں، یا جو دیگر ایک متاع حیات ہیں، ان میں سے ہر ایک میں جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہوتی ہے، اس میں اصلاح ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، ساری انسانیت کا نفع ہوتا ہے، لوگ ایمان کی طرف، بر اور تقوی کی طرف جن ذرائع سے پہنچتے ہیں، تو ان کو انبیاء اور رسول علیہ السلام ان ذرائع کے اپنانے کے لیے لوگوں میں ایک شعور اجاگر کرتے ہیں، اور ان کو اپنانے کی طرف مائل کرتے ہیں، خود امن کرتے ہیں، اور ایسے وہ تمام چیزیں جو خبیث ہیں، یعنی طیب نہیں ہیں، وہ کھانے پینے میں بھی ہیں، جو
مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، جن کی ایک ضرر رساں اثرات ہیں، اور دیگر جو مختلف قسم کے ایک استعمالات ہیں یا مصارف زندگی کے یا دیگر جو چیزیں معاشرے میں ہر آنے والے دور میں جو نئی سے نئی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی تمام چیزیں جو خبیث ہیں وہ رسول علیہ السلام ان سے روکتے ہیں، ان سے منع کرتے ہیں، اور ایسے یقینی بنایا جاتا ہے کہ مومن معاشرے میں کوئی بھی مومن ان کا ارتکاب نہ کر رہا ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا ذمہ داری کا گوشہ ہے وہ کہنا ہے وجازا عنہم اسرہم ونغلظ التی کانت علیہم، یعنی وہ ان کی کمر پر جو بوجھ لدے ہوتے ہیں لوگوں کے، جب وہ مومن بنتے ہیں تو رسول علیہ السلام وہ بوجھ اترواتے ہیں، وہ بوجھ نیچے پھینکوا دیتے ہیں، ان کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کے گلے میں توق ہوتے ہیں، بیڑیاں ہوتی ہیں پاؤں میں، ان کو وہ توڑ دیتے ہیں، ان سے آزاد کر دیتے ہیں نو انسانی کو جب وہ مومن بنتے ہیں، جب وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا از حد ضروری ہے کہ وہ جو بوجھ کیا چیز ہوتی ہے اور وہ بیڑیاں اور زنجیریں کیا چیز ہیں، تو وہ تمام اعمال جو جن کے کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا، لیکن یہ جو طاغوت ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، سامری شیاطین، انہوں نے جو اعمال اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر کے یہ بھی کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی کرو، یہ کرنا چاہیے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کام کا اتنا ثواب ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کا اتنا اجر ہوگا، جنت ملے گی، فلاں چیز ملے گی، فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اچھا عمل ہے، ثواب ملتا ہے، اس طرح کے وہ تمام جو اعمال جو صدیوں سے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو وہ جو سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ نفل پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ فلاں اس طریقے سے یہ عمل کرو، اس طریقے سے یہ عمل کرو، یہ دعا پڑھو، یہ چیز کرو، اور اس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ فلاں جس طرح تقریبات ہیں کہ فلاں میلاد منانی ہے، محرم منانا ہے، اور دیگر یہ جو مختلف مذہبی تقریبات اور مختلف جو مناسک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا جو اس طرح کی اور ایام مختلف مناتے ہیں، مختلف قبروں پر جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ بوجھ ہیں۔ آج کے دور میں اس کو واضح کیا جائے تو یہ بوجھ آج اتارنے ہوں گے، اگر ان بوجھوں کو نہیں اتارا جاتا کہ یہ کرو یہ کرو۔ قرآن کریم میں جب کسی کام کے کرنے کا حکم ہی نہیں ہے تو وہ تو اللہ رب کریم کا حکم ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں کرنے کی۔ تو اسی طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں جو صدیوں سے معاشرے میں جو غلط ایک اعمال کیے جا رہے تھے، جس کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا تھا، جس طرح مشرکین کا کافی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے مختلف جانوروں کو حرام کر رکھا تھا کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی حرام ہے، وہ اپنے طور پر انہوں نے حرام حلال کا تعین کیا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ اور بھی دیگر جو ان کے عقائد اور رسوم تھی اور وہ کام کر رہے تھے کہ وہ اللہ رب کریم نے ان کاموں کے کرنے کا حکم نہیں دیا، تو وہ جو سارے بوجھ تھے وہ اس وقت محمد خاتم النبیین علیہ السلام نے اتروائے تھے نو انسانی کی کمر پر سے۔ اور آج کے دور میں جو قرآن کریم کا اتباع کرتے ہیں مومنین، تو ان کو بھی اپنے ان تمام یہ 1400 سالہ جو جس کو مذہبی ورثہ کہتے ہیں، قرآن کریم کے باہر سے جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جو بھی اعمال لکھے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، فلاں اس طرح کام کرو گے تو نیکی ملے گی، فلاں کرو گے تو جنت میں گھر بن جائے گا، فلاں ذکر کرو، فلاں تسبیح پڑھو، اس طرح فلاں دعا پڑھو، جوتا اس طرح پہنو، ناخن اس طرح کاٹو، پانی اس طرح پیو، یہ کام اس طرح کرو، وہ ان کا قرآن کریم میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور لوگ ان کی عمریں ضائع ہو گئی ہیں اس طرح کی چیزوں کو کر کر کے، نیکیاں سمجھ کر فلاں کام کرو گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی، فلاں کام کرو گے تو جنت ملے گی، فلاں سے اتنا ثواب ملے گا، فلاں سے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ایسے تمام جو کام ہیں یہ ہیں وہ بوجھ جن کو آج کمر سے اتارنا ضروری ہے۔ اللہ رب کریم نے یہ بوجھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ یہ بوجھ اٹھائے رکھیں گے تو آپ پھر ان کاموں کو نہیں کر سکیں گے جن کے کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح رسول علیہ السلام نے اپنے دور کے لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ ان کی کمر پر جو بوجھ صدیوں سے لادے گئے تھے اور لوگوں انسانی اس بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی، اگر وہ بوجھ نہ اتارے جاتے تو وہ وحی کا اتباع کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب اس بوجھ کے ساتھ جو دوسرا لفظ اللہ رب کریم نے استعمال
استعمال کیا ہے، وَنَغْنَاطِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو توق ہیں، جو بیڑیاں ہیں، جو ان کو مطلب ہے کہ پورے قد قامت کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر چلنے ہی نہیں دے رہی تھی، ان کو کھولنا، ان کو توڑنا اور نو انسانی کو آزاد کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک تو بوجھ اتارنے کا ہے، اور دوسرا یہ وہ چیز ہے، یہ جو توق اور بیڑیاں ہیں، یہ وہ پابندیاں ہوتی ہیں جن کا اندر رب کریم نے قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا، لیکن یہ شیاطین کی اپنی گھڑی ہوئی، یہ کام نہیں کرنا تو اتنا گناہ ملے گا، اس کام سے اتنا گناہ ملے گا، اس کام کیا تو اتنا گناہ ملے گا، حالانکہ ان قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ ان کاموں کو نہ کرنے کا۔ تو جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا قرآن کریم میں، اور یہ شیاطین وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا اتنا ثواب ہے، وہ تمام کے تمام بوجھ ہیں، ان بوجھوں کو اتارے بغیر آپ یہ جو اتباع وحی کے جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ ان کو پورا کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا پہلے ان بوجھوں کو اتارنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو توق اور بیڑیاں تھیں وہ اترواتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام، تو وہ توق اور بیڑیاں، ان پابندیوں کو ختم کرنا ضروری ہوگا جن کاموں سے اللہ رب کریم نے نہیں روکا، لیکن یہ مذہبی پیشوا جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، تو جن صرف ان کاموں سے روکنا ہے جن سے اللہ رب کریم نے قرآن کریم کے ذریعے جن سے روکنے کا حکم دیا ہے، تو یہ ہے وہ بوجھ اتارنا اور اس کے توق اور بیڑیاں توڑنا، کاٹنا۔ تو یہ کام ہے انبیاء علیہ السلام کا اور رسول علیہ السلام کا، اور وہ یہ سب کچھ وحی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح ایمان لاتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، اور اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، نصرت کرتے تھے، اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، جان مال اس کو پیش کر دیتے تھے اللہ کی نصرت کے لیے، اور وہ اگلا کام کیا کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اللہ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا تھا، یعنی قرآن کریم، وہ اس کا اتباع کرتے تھے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ تو یہ جو سارے کام تھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں ہو رہے تھے، تو اب قیامت تک مومنین نے بھی یہی کام کرنے، اور جو مومن ہوگا، امام المتقین ہوگا، یا جو بھی جو سبیل اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ ساری چیزیں کر رہا ہوگا، تو صرف وہی رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوگا۔ لیکن یہ جو عام جتنے بھی ابھی صرف مسلمانوں کی بات کریں تو جتنے بھی مولوی ہیں، پیر ہیں، جو صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، جو اپنے آپ کو ائمہ کہتے ہیں، مذہبی پیشوا، تمام کے تمام جو اپنے آپ کو علماء وغیرہ کہتے ہیں، کئی ان کے انقاب ہیں، ان تمام میں سے شاید ہی ماشاء اللہ کوئی ایسے آدمی ہوں، لیکن تمام کے تمام یہ ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کی کمروں پر پچھلے 1400 سالوں سے مختلف لوگ ان کی کمروں پر لادتے گئے ہیں، وہ آج بھی ان بوجھوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ان بیڑیوں کو اور ان توقوں کو کاٹنا اور توڑنا نہیں چاہتے۔ جب تک یہ بوجھ نہیں ہٹائیں گے اپنی پشت سے، اور ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے، وہ اعمال کرنا ترک نہیں کریں گے جن کا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، اور جن پابندیوں سے جن چیزوں سے قرآن کریم نے نہیں روکا، تو ان کو وہ بنا تعمل وہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ رب کریم نے جس چیز سے نہیں روکا، تو یہ کام آج کے دور میں جو کر رہا ہوگا وہ رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہوگا، اور پھر مومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ اسی طرح اللہ کی آیات پر ایمان لائیں اور اس قرآن کریم کی آیات کا اتباع کریں۔ اس وقت بھی مومنین یہی کر رہے تھے، اور جو اقامت دین اور جو سبیل اللہ پر چلنے کا ایک جد و جہد ہے، اس میں اس کو تقویت دیں، اس کا ساتھ دیں، تاکہ یہ کاروان آگے بڑھتا جائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، اس میں بھی رسول اللہ السلام کی زندگی کا ایک اور گوشہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ دوسری آیت ہے جس سے وہ پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ
تمہاری طرف جس طرح رسول بھیجا گیا ہے، یہ جو عرب میں مومنین تھے تو مخاطب تو سارے جو انسان تھے، لیکن خاص طور پر مومنین چونکہ اس پر ایمان لا چکے تھے، تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، رسول فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی تمہارے نفس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس طرح یہ پودوں کی اور درختوں کی یہ نشو و نما ہوتی ہے، ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، جانداروں کی ہوتی ہے، اس طرح جو وحی کا اتباع کرنے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اسی تزکیہ کے لیے، اسی نشو و نما کے لیے اللہ رب کریم نے ہر انسان کو غیر نمو یافتہ، غیر نشو و نما شدہ ایک زندگی دی ہے، ایک نفس دیا ہے کہ اس نے وحی کا اتباع کرنے سے اس کے نفس کا تزکیہ ہوگا، اس کی نشو و نما ہوگی، بڑھوتری ہوگی، بالکل اس طرح جس طرح آپ کو کسی ایک صحت مند بیج دیا گیا ہو، آپ اگر اس بیج کو زمین میں بو دیتے ہیں تو اس سے پودا نکلے گا جو درخت بنے گا اور وہ ثمرات دے گا، اگر اس بیج کو زمین میں نہیں بوتے ہیں یا بوتے ہیں تو اتنی گہرائی میں بو دیتے ہیں کہ وہ پودا نکل ہی نہیں سکتا، تو آپ کا وہ بیج ضائع ہو جائے گا۔ زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ اللہ رب کریم نے آپ کو ایک صحت مند بیج کی طرح، ایک صالح بیج کی طرح جس میں اگنے کی صلاحیت ہے، وہ زندگی دی ہے۔ آپ وحی کا اتباع کرتے جائیں اور عملی زندگی میں وحی کے مطابق اپنی شخصیت کے تمام گوشوں کو وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرتے جائیں، تو آپ کی اس نفس کی نشو و نما اور تزکیہ ہوتا جائے گا۔ جس حد تک آپ اس کی آبیاری کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، جس حد تک وحی کے اتباع میں پختہ سے پختہ تر ہوتے جائیں گے، اسی قدر آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ یہ ہے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام مومنین کے نفس کا تزکیہ کر رہے ہوتے تھے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے کہ کتاب کی جو آیات ہیں کس طرح ان کو عملی زندگی میں ان احکام پر عمل کرنا ہے، ان کا اطلاق کرنا ہے، تو یہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، اور مشاورت سے وہ ایسا کر رہے ہوتے تھے۔ تو آج جو کوئی اس راستے پر ہوگا وہی رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوگا، اور تمہیں وہ چیز، اس چیز کی تعلیم دیتے تھے جس کی کہ تم تعلیم نہیں رکھتے تھے، یعنی جو یہ معاشرہ ہے، جس طرح اس معاشرے میں لوگ وحی کی حقیقی تعلیمات سے ناپند تھے، اکثریت ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ان کو وحی کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کرایا، کیونکہ اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ اور تو جس طرح آج کے دور میں یہ صدیوں سے، جو اپنے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ صدیوں سے ظلمات سے میں گھرے ہوئے، یہ جو کچھ ان کو مذہبی پیشواؤں نے، صوفیوں نے، پیروں نے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اسی کو دین سمجھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، کیونکہ اکثریت تو قرآن کریم سے بالکل نابند ہیں، وہ تو امانیوں یعنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی فریب میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ جانتے بھی ہیں قرآن کریم کو تو وہ بھی اس کے معانے کی حد تک، ترجمہ یا صرف و نحو کی حد تک، یا قرأت اور ثواب کے لیے، یا اس کے لیے مغفرت کے لیے، مردوں کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کا مقصد نزول نہیں رہا ہے، اور نہ بھی کسی بھی دور میں جو وحی کا مقصد نزول ہے وہ یہ نہیں رہا کہ اس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو وحی کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اس سے انسانی ذات کا، انسانی نفس کا تزکیہ ہو، اور اس کے تزکیہ ہونے سے معاشرے میں ہر حوالے سے خیر اور برکات پھیلتی ہی جاتی ہیں اللہ رب کریم کی نصرت و تائید سے۔ تو یہ ابھی آج کے دور میں اگر اس کو اطلاق کی بات کریں تو لوگ قرآن کریم موجود ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کا مقصد نزول کیا ہے، کہ اس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ اس کے لیے یعنی اپنی معیشت کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو، زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں کو وحی سے ہم آہنگ کرنا، یہ مقصد نزول قرآن ہے۔ اس سے تو کوئی آگاہ نہیں ہے، جبکہ عملی طور پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں انہی احادیث، روایات اور فقہ اور خود ساختہ شریعت اور تصوف اور مختلف ان کے اپنے بنائے ہوئے جو ائمہ ہیں، اکابرین ہیں، زعماء ہیں، جن کو وہ سادتنا اور کبرانا کہتے ہیں، یا پھر ملکوں کے آئین اور قوانین ہیں، یہ است کے مطابق یا شخصیات کے وہ جو اعمال و افعال ہیں ان کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس طرح اس دور میں لوگ جہالت میں مبتلا تھے،
کہ ان کو وحی کا مقصد اور وحی کا متن اور اس سے لوگ آگاہ نہیں تھے مقصدیت سے، اس طریقہ کار سے. تو آج بھی صرف یہ فرق ہے کہ آج وحی موجود تو ہے قرآن کریم کی صورت میں، ساری انسانیت کی تقریباً دسترس میں ہے. وہ چاہے تو وحی کا اتباع کرے، لیکن وہ اس کے حقیقی پیغام سے اور اس کی مقصدیت سے آج بھی اسی طرح نا علم ہے، باوجود موجود ہونے کے. اس وقت تو موجود تھی نہیں اکثریت کے پاس، کیونکہ جو مذہبی پیشوا تھے، احبار و رہبان تھے، انہوں نے تو ایک باطن مذہب گھڑ کر اکثریت کو اس پر لگایا ہوا تھا. بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کے پاس وحی کی حقیقی تعلیمات میں سے کچھ حصہ موجود تھا. تو لیکن آج کے دور میں وہ وحی بالکل اسی طرح مکمل موجود ہے اور ساری انسانیت کے دسترس میں موجود ہے، لیکن اس کی مقصدیت کو، مقصد نزول کو اور اس کے جو عملی زندگی پر اس وحی کا اطلاق ہے، اس کا لوگوں کو شعور نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے. تو اس حوالے سے آج بھی لوگ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں. نو انسانی کی اکثریت، بھاری اکثریت، بعض کو شعور ہے اگر اس کا، لیکن وہ انفرادی طور پر شعور ہونا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. ان کو کسی حد تک وحی کی تعلیمات کا شعور ہے یا اب لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں. نتیجہ تب پیدا ہوگا جب کچھ مومنین وحی کے اتباع کے لیے بالکل اسی اصولوں کے اوپر وہ جڑ جائیں گے اور چٹان کی طرح ثابت قدم ہو جائیں گے. یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 151 تھی کہ وہ جو ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور ان کو ایک تعلیم کتاب و حکمت دی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا یا آج کے دور میں یا اس دور میں قرآن کریم کی آیات کو عملی زندگی میں ڈھالنا کس طرح ہے، یہ حکمت کی تعلیم ہے. اور ان کو وہ چیز تعلیم دی جاتی تھی جو کہ وہ نہیں جانتے تھے. آج قرآن کریم موجود ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنے کا شعور اور تعلیم اور اس کا جو معاشرے میں رواج ہی نہیں ہے. اس کے بعد سورت صاد کی آیت نمبر 5 ہے، اجعلنا آلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورت صاد کی آیت نمبر 5 ہے. صرف آپ اور رسول علیہ السلام کی اسی ایک جو گوشہ ہے، اسی کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کے سامنے دنیا کے تقریباً سارے مذہبی پیشواؤں کی حقیقت آشکارا ہو سکے گی، آشکارا ہو جائے گی. آپ ایک فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ رسول علیہ السلام کے راستے پر ہیں یا یہ شیاطین کے راستے پر ہیں یا خود شیاطین ہیں. وہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ان کے جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے اجعلنا آلہۃ الہا واحد، کیا اس نے بہت سارے الہات کو ایک الہ بدل دیا، ایک الہ میں بدل دیا. یعنی یہ کہتا ہے کہ صرف ایک الہ ہے، تو ہم تو بہت سارے الہات کی عبادت کرتے ہیں، بہت ساروں کی باتیں مانتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب. آج آپ تمام دنیا کے مذہبی پیشواؤں سے ان سے پوچھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی جو تبلیغ ہے، ان کی جو سوچ اور آئیڈیالوجی ہے اس کو دیکھیں تو شاید ہی آپ کو کوئی ملے. یعنی استثناء نہیں ہے، کوئی 1-2%، 1-2% 100 میں سے ہوں جو کہ الہ واحد کا شعور بھی رکھتے ہوں. وہ یہی کہیں گے کہ فلاں شخصیت کی بھی بات مانیں، فلاں کی بھی مانیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق بھی کہیں گے، قرآن کریم کی بات بھی مانیں، یہ حدیث بھی مانیں، یہ روایت بھی مانیں، فقہ بھی مانیں، سنت کے اعمال بھی مانیں، یہ جو جس کو سیرت کہا جاتا ہے یہ سیرت بھی مانیں، فلاں شخصیات کے کون و فعل کو بھی مانیں، فلاں کے عمل کو بھی مانیں. کرتے کرتے وہ سینکڑوں ہزاروں شخصیات کی طرف ان کی اطاعت عبادت پر نگاہ دیں گے، اور اسی طرح سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے پیچھے نگاہ دیں گے آپ کو. یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ ان کا الہ واحد نہیں ہے. اور جن کا الہ واحد ہوگا تو وہ صرف اور صرف کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ہمیں نہ تو کسی کتاب کی ضرورت ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور نہ ہی کسی اور شخصیت کی ضرورت ہے. بس وہی اسی ایک آدمی ہی نو انسانی کو کہ سارے کاروان کو شارع ہدایت پر چلانے کے لیے کافی ہے، جو امام المتقین ہوگا، جو وارثون الکتاب میں سے ہوگا. بس اس کو اور ماضی کی کسی بھی 1400 سال عرصہ میں، اس پورے سفر میں جتنی بھی ماضی میں شخصیات گزری ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد، ان میں سے کسی ایک کی شخصیت کے بھی نہ تو کون و فعل کی ضرورت ہے، نہ اس کے کردار کی، نہ اس کے اعمال کی، نہ اس کے عقائد کی، نہ اس کے افکار کی.
بن کے ان نظریات، افکار و قاعدہ کے بجائے صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی، قرآن کریم کی ضرورت ہے، اور یہی مومنین کے لیے کافی ہے۔ یہ دعوت آج کوئی بھی نہیں دے رہا، اور جب تک یہ دعوت نہیں ہوگی، یہ اساس نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر نہیں ہوگا۔ اور اس کو ایک اور پیرا میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ النحل کی بات یہی ہے، لیکن وہ ذرا مختلف پیرائے میں ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 سے، جس میں رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ان سے وہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ، اور اللہ کے عبد بننے کے بعد طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو ان میں سے کچھ تھے جو کہ ہدایت پر آ جاتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے عبد بن جاتے تھے، طاغوت سے اجتناب کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے مذہب آبا پر رہنے پر ضد کرتے تھے، وہ اپنے اندر تغیر نفس نہیں چاہتے تھے، تو وہ یقیناً گمراہی میں رہتے تھے۔ تو یہ آج بھی اگر جو آپ کو اللہ کا عبد بننے کا حکم دے گا، وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے اتباع کی طرف آپ کو بلائے گا۔ اگر تو وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ رب کریم کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے۔ اور جو غیر اللہ کے جتنے بھی مظاہر ہیں، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ شخصیات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ شخصیات کے افکار و نظریات ہوں، یا ان کے جو قبریں ہیں، جو کچھ بھی ہو، جو کوئی ان کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے تو وہ سمجھ دیں کہ وہ جو شیاطین کے راستے پر ہے یا خود شیطان ہے، کیونکہ وہ طاغوت سے آپ کو روکتا نہیں، اس سے اجتناب نہیں کراتا۔ تو اللہ کا عبد بننے کی جو دعوت دے گا، جو طاغوت سے اجتناب کرائے گا، وہی رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہوگا۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں ایک خاص پیرائے میں اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو جد و جہد ہوتی تھی، جو ان کا مشن ہوتا تھا، جو ان کی طرز زندگی ہوتی تھی، اس سے متعلق ایک خاص پیرائے میں اس کو واضح کیا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقولون للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ کسی بشر کے لیے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی بھی بشر کو اللہ رب کریم کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کرتا، اور وہ پھر لوگوں سے یہ کہتا کہ تم میرے عبد بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی میری بات مانو، میری عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی کہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور لیکن تمام انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ رب کریم نے نبوت دی تھی، کتاب دی تھی، حکومت دی تھی، تو وہ لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی اپنے رب کے عبد بن جاؤ، رب اللہ کہنے والے بن جاؤ، اور رب اللہ پر یقین رکھو، اسی کے مطابق اپنا جو نظام معیشت و معاشرت اور سارا جو انفرادی و اجتماعی زندگی ہے، اسی رب کی اطاعت کرتے ہوئے، اسی کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے ہوئے، اسے رب کی بات مانتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ یہی تمہیں کتاب میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہی اسی کا درس دیا جاتا ہے وحی کے ذریعے۔ تو یہ یہاں پر بھی کوئی بھی جو رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر قیامت تک جو بھی مومنین عمل پیرا ہوں گے، وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری بات مانیں۔ بشر کو یہ اللہ رب کریم نے اختیار اور اتھارٹی ہی نہیں دی، یہ اس کے پاس اس چیز کا وہ عہد ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی بات منوائے۔ یہ فرعون اسی جرم کا مرتکب تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنایا ہوا تھا۔ تو یہ کسی سے اپنی بات انسان منوا ہی نہیں سکتا۔ جو ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہے۔ تو عبد کسی کا نہیں بننا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اور جو لوگ یہ مذہبی پیشوا ہوں، یا یہ جو حکومت کا یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے، گورنمنٹ کی جو مشینری ہوتی ہے، وہ سب کے سب ملک کے آئین اور قانون کے اوپر لوگوں کو
چلانا چاہتے ہیں، تو یہ اصل میں عوام الناس کو بادشاہوں کا عبد بنا کر رکھتے ہیں، ان کے غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ ان کا جو بھی جتنے بھی ممالک ہیں اس وقت 150-200 کے قریب ممالک ہیں، ان کے جو آئین ہیں، کسی کا بھی آئین قرآن کریم نہیں ہے، تو وہ جو لوگوں کو ان آئین پر چلاتے ہیں، وہ بنیادی طور پر وہ ان آئین کے بنانے والے اور ان کے چلانے والے ہی لوگوں کے معبود ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان پوری دنیا میں اس وقت اجتماعی قوت حیات اجتماعیہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جن کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہو، بلکہ ان کے معبود ان کے اپنے ممالک کے قوانین ہیں، آئین ہیں، دستور ہے۔ تو اس حوالے سے مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، اس میں رب کریم نے فرمایا فَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ جب بھی تمہارے پاس رسول علیہ السلام آتے رہے ہیں تو جو کہ تمہاری ہوائے نفس کا اتباع نہیں کرتے تھے، اس کے پیچھے نہیں چلتے تھے، تو تم تکبر کرتے تھے اور تم منہ موڑ لیتے تھے، یعنی وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے وارثون الکتاب ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی لوگوں کی ہوائے نفس کا، شہوات کا، خواہشات کا اتباع نہیں کرتے۔ وہ اپنا جو طرز عمل، جو پالیسیز ہیں، وہ لوگوں کی رائے کو، لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کر، چاہے وہ لوگ کوئی بھی ہوں، اس کی بنیاد پر وہ فیصلے نہیں کرتے، پالیسیز نہیں بناتے۔ وہ تمام کے تمام جو اقدامات ہوتے ہیں، جو عرف کا تعین ہوتا ہے، جو ان کا امر ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف کتاب اللہ کی اساس پر ہوتا ہے۔ اب قیامت تک وہ صرف قرآن کریم کی روشنی میں ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ لوگوں سے عفو کا معاملہ کرو، نبی کریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور ان کو جو اللہ رب کریم کی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے باعث ان پر جو مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں لوگوں کے نفس کے اوپر، ان کے مضر اثرات لوگوں کے نفس سے زائل کرنے کا اہتمام کرو، بندوبست کرو، یعنی ان کو حسنات میں پختہ کرو کہ وہ نیک اعمال بجا دیں، کیونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو بھلائیاں ہوتی ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، اصلاح کے کام ہوتے ہیں، یہ انسان نے ماضی میں اگر کوئی اس سے غلطی، کوتاہی، کوئی جرم، کوئی لغزش، خطا ہو گئی ہو، اللہ کے حدود کو وہ توڑ بیٹھا ہو، کوئی کسی کبائر کا مجرم ہو، تو پھر بقیہ زندگی میں جب وہ اصلاح کے کام کرتا ہے، بر اور تقوی کے، خیر کے اور لوگوں کی منفعت کے لیے، تو پھر وہ جو ماضی میں اس سے غلطیاں، کوتاہیاں، اس کی جہالت اور ہوائے نفس اور شہوات کی وجہ سے ہوئی ہیں، تو اللہ رب کریم ان کی توبہ کرنے کے بعد، جب مومن توبہ کر لیتا ہے، تو پھر ان کی ماضی کے اس کے جو ضرر رساں اثرات ہوتے ہیں اس کے نفس کے اوپر، غلط اور باطن اعمال اور اقدامات کے، تو وہ اللہ رب العزت ان کو بتدریج زائل کرتا جاتا ہے۔ اور یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اسی چیز کا نام مغفرت ہے۔ مغفرت کوئی منہ سے استغفر اللہ یا استغفر اللہ کہنے سے، یا بار بار یہ دعا کرنے سے یا اللہ میری مغفرت فرما، یا دوسروں کی مغفرت فرما، یہ مغفرت کا تصور غلط تصور ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ مغفرت یہ ہے، مغفر اس ٹوپ کو کہتے تھے جو لوگ جنگ میں جاتے تھے تو دھاتی خود سر کے اوپر چڑھاتے تھے تاکہ ان کے سر کی حفاظت ہو کسی نیزے سے یا تیر سے یا تلوار سے۔ تو یہ جو حفاظت کا سامان ہے اس کو مغفرت کہتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ زندگی ہوتا ہے، نہ ایک طرز زندگی ہے، مختلف اقدام ہیں کہ جن کے ذریعے آپ جو غلط قدم آپ کا اٹھ گیا تھا شرح حیات پر، اس کے مضر اثرات سے آپ اپنے نفس کو بچا سکیں گے، تاکہ مرنے سے پہلے وہ اثرات آپ کے نفس سے ضائع نہ ہو چکے ہوں، مٹ چکے ہوں۔ تو اس کے لیے جو اقدام کیے جاتے ہیں یہ کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے، وہ اپنی صحت کے معاملے میں بے اعتدالی کا شکار رہتا ہے، تو بیماری کی صورت میں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، پھر وہ علاج کراتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور پھر وہ جو غلط بے اعتدالی والی زندگی ہے اس کو ترک کر دیتا ہے مستقل طور پر، پھر خوراک اور غذا اور ایکسرسائز وغیرہ کے بعد اس کی جو صحت ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مغفرت، کہ اس نے غلط روش اپنائی تھی اپنی صحت سے متعلق،
اس روش کے نتیجے میں اس کے مضر اثرات سامنے آئے، تو اب ان مضر اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس نے اپنی اصلاح کی، اس نے اپنی غذا کو ٹھیک کیا، علاج کیا، پھر اس نے جو ورزش وغیرہ اور وہ جو سارے اقدام کیے، پرہیز کیا، تو پھر اس کے جو غلط روش کے مضر اثرات تھے وہ اس سے زائد ہو گئے۔ تو دین میں بھی بالکل اسی طرح ہے، آپ جب بھی جو بھی اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے خلاف اقدام کرے گا، کوئی چاہے اس کی معیشت کے معاملات ہوں، معاشرت کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، عدل و قسط کے ہوں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہوگا، انفرادی یا اجتماعی، جہاں وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہی ہوگی نوع انسانی، تو اس کی نافرمانی کے اور جو اللہ رب کریم کے حکم کو پامال کرنے کے یا حکم دونی کے جو اثرات ہیں وہ ان کے انفرادی و اجتماعی زندگی میں ان کے نفسوں پر مستقل طور پر وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ نتائج ایسے بھیانک صورت میں وہ سامنے آتے ہیں، تو پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ نتائج جو ان کی غلط روش کے سامنے آئے ہیں وہ زائل ہو جائیں، تو پھر ان کو توبہ کرنی ہوتی ہے، پھر اصلاح کرنی ہوتی ہے، پھر ان کو حسنات اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے ہوتے ہیں، انفرادی و اجتماعی ہر سطح کے اوپر، اور پھر بتدریج وہ ان کی جو غلط روش کے نتائج تھے وہ اللہ رب کریم نے یہ اپنے تخلیقات میں، انسانوں میں اس جو قدمات ہیں، جو اس کی مشیت ہے، جو اذن ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وہ کریم رب ہے، اتنی لچک رکھی ہے، اتنی اس میں گنجائش رکھی ہے کہ انسان کو جب ٹھوکر لگے یا انسان کو احساس ہو جائے نتائج کو دیکھ کر، تو پھر وہ اپنی اصلاح کرے گا تو اسے وہ مضر اثرات زائد ہو جائیں گے۔ یہ ہے مغفرت، اور یہ مغفرت ہمیشہ رسول علیہ السلام کرتے تھے لوگوں کی، جو مومنین ہوتے تھے، وہ مومنین جو غلط روش کا شکار رہے ہوں ماضی میں، یا جب ایمان لانے کے بعد ان سے کوئی غلط قدم اٹھ جاتا ہے تو وہ آ کر نبی کریم علیہ السلام کے علم میں لاتے تھے۔ اب قیامت تک جو مومنین ہوں گے وہ ایک اجتماعی نظام کے تحت وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا سٹرکچر قائم کر کے اقامت دین کے نظام میں چل رہے ہوں گے، تو ان سے کوئی حدود فراموشی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، کوئی جرم ہوگا، کوئی کوتاہی، نغزش، خطا ہوگی، تو وہ اس کو چھپائیں گے نہیں، اس پر اصرار نہیں کریں گے، بلکہ وہ فوراً آ کر اولي الامر کو، امام المتقین کو اس سے آگاہ کریں گے، پھر وہ ان کو طریقہ کار بتائے گا، اس کی تلافی بتائے گا کہ آپ اس طریقے سے یہ اقدام کر کے، یہ اس کی ریمیڈی اور تلافی کر کے اس لغزش، جرم، غلطی، خطا یا جو کچھ جس کا بھی اس سے ارتکاب ہوا ہے، آپ اس کے مضر اثرات سے آئندہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں، ایک آئندہ کے لیے اس کو پروٹیکشن بھی مل جائے گی، اور جو اس سے لغزش ہو گئی اس کے اثرات بھی زائد ہو جائیں گے۔ اس چیز کا نام، یہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک سٹیپس ہیں، ایک پورا جانچ پرکھ کا اور اصلاح کا ایک عمل ہے، اس چیز کا نام مغفرت ہے۔ یہ تسبیحوں پر استغفار استغفار پڑھنے کا، جو زبان سے کہنے کا یا ذکر کرنے کا نام استغفار نہیں ہے۔ یہ کام اس دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کرتے تھے، اب چونکہ نبوت کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو اب یہ کام قیامت تک اولي الامر نے کرنا ہے، امام المتقین نے کرنا ہے، تمام مومنین کی مغفرت کو یقینی بنانا ہے اس نے۔ اور پھر لوگوں میں جو مشاورت کرتے تھے مومنین کے ساتھ، جو راسخون فی العلم ہوتے تھے، کہ وہی کے اتباع کے سلسلے میں جو پالیسی بنانی ہے، تو آج بھی جو امام المتقین ہوگا، جو وارثون الکتاب ہوں گے، جو اولي الامر ہوں گے، وہ اسی طریقے سے نظام چلا رہے ہوں گے، وہ مومنین کی مغفرت کو بھی یقینی بنائیں گے، ان سے عفو کا معاملہ بھی کریں گے، باہمی مشاورت کے بعد ہی وہ امور طے کریں گے، امر طے کریں گے، اور پھر جب ایک مشاورت ہو جائے گی، عزم کرنے کا جو امام المتقین ہوگا، تمام پالیسیز بنانے کا جو حتمی اور قطعی اور آخری اختیار ہے وہ امام المتقین ہوگا، اور اسی کی صوابدید کے اوپر وہ مشورہ دے گا، وہ جو اہل لوگ ہوں گے راسخون فی العلم، لیکن وہ جو قطعی اور کلی طور پر اختیار ہے وہ امام المتقین کا ہوگا، وہ کسی طرح کی اکثریت کو نہیں دیکھے گا، یا لوگوں کی 2/3 اکثریت کو یا بھاری اکثریت کو نہیں دیکھے گا، کوئی فیصلہ بنانے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، پالیسی بنانے کے لیے، کوئی اقدام اٹھانے کے لیے، بلکہ اگر سارے لوگ بھی ان کا مشورہ مختلف ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو احسن انداز سے ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ اقدام کرنا
ضروری ہے، تو پھر تمام مومنین کو وہاں پر سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا سلم و تسلیمہ کا پیکر بن کر امام المتقین کی جو جاری کردہ ایک پالیسی ہے، اقدام ہے، قواعد و ضوابط ہیں، اس کا اتباع کرنا ہوگا، اور دل میں ان کی گرانی بھی نہیں آنی چاہیے، بوجھل پن بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ یہ ہے وہ جو عزم تھا فتوکل علی اللہ، کہ اس نے پھر کر گزرنا ہوتا ہے۔ جب عزم کر لیتا ہے کہ وہی کے اتباع کا یہ تقاضے ہیں، یہ قیمت ادا کرنی ہے، یہ مرحلہ طے کرنا ہے، یہ اقدام کرنا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے پھر پیچھے نہیں ہٹتا، تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، اور مومنین پھر اللہ توکل پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں بھی اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ دیکھو اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر وہ اکثر امور میں تمہاری بات مانے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اس چیز کو مزید دوسرے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو رسول علیہ السلام کا اس واسطہ ہے، وہ لوگوں کی ہوا کا، لوگوں کی خواہشات کا، لوگوں کی رائے کا پابند نہیں ہوتا۔ تو آج بھی جب قیامت تک جو امام المتقین ہوگا، جو اولین امر ہوں گے، جو ان کی سطح کا فیصلہ ہوگا، جو ذمہ داری ان کی ہوگی، تو وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے۔ وہ رائے جو مشورہ کریں گے ضرور، لیکن وہ دیکھیں گے کہ اس درپیش صورتحال میں وحی کے اتباع کا آسان انداز کون سا ہے، وہ کون سا آسان حکم ہے جو اس موقع کی مناسبت سے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے میں نے وحی کا اتباع، جس میں تمام لوگوں کے لیے منفعت ہو، ان کی اصلاح ہو، خیر ہو، وہ کون سے پیرائے میں کس انداز سے کس حد تک میں نے کس حکم کو دیکھ کر قرآن کریم کے اس کو وحی کا اتباع کرنا ہے، کیا حکمت عملی بنانی ہے۔ یہ ہے اللہ رب کریم نے جو رسول علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بتایا، اور قیامت تک مومنین کو، وارثون الکتاب کو، اولی الامر کو، امام المتقین کو اسی نہج پر، اسی طریقہ کار کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اِذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ یہ ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے، اور جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، جب انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ ہم تو جو کچھ بھی تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم عبد بنے ہو، ان سب سے برات اختیار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ہم تم سے کفر اختیار کرتے ہیں، یعنی تمہیں رد کرتے ہیں، تمہارے اس طرز زندگی کو، تمہاری آئیڈیالوجی کو، اور تمہاری یہ جو عقائد و نظریات ہیں، سب کو ہم کفر کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، یہ کفر کرنا، ٹھکرانا، رد کرنا اور ناتنقی ظاہر کرنا، یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ طاغوت کا کفر نہیں کریں گے، جب تک شیاطین اور ان کے گھڑے ہوئے باطن عقائد، باطن مذہب، اور ان کے گھڑے ہوئے تمام جو بت ہیں ان کے بنائے ہوئے، ان سب سے آپ نے کفر کرنا ہے، تب آپ ایمان پر آ سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ کہ تمہارا راستہ اور ہے، تمہاری منزل اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، ہماری منزل اور ہے۔ تم آلہات متفرقہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارے بہت سارے آلہات ہیں، اور ہمارا الہکم واحد ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور اس دو راستوں کے راہیوں کے درمیان الفت، اخوت، مودت، اور ان میں وہ ولایت کا رشتہ بن ہی نہیں سکتا کہ وہ شیر و شکر ہوں، کیونکہ وہ ایک تھیلی کے چٹے بٹے نہیں ہیں، ایک نور میں ہے، ایک ظلمات میں ہے، تو ان کا اس طرح پھر وہ دوستی، ولایت اور ہم آہنگی اور اپنائیت اور قربت اور وہ جو راز و نیاز ہے وہ رہ نہیں سکتے۔ تو یہ رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کا بڑا اہم پہلو ہے۔ پھر ان میں جو آپ کا جو نظریے میں مخالف ہیں، ان سب سے آپ کو آگے چل کر وہ ناتنقی کرنی ہوگی۔ جب وہ اللہ کے دین کے خود کر دشمنی کریں گے، آشکارا ہو جائیں گے، مومنین کے دشمن ہوں گے، اللہ کے دشمن ہوں گے، وحی کے دشمن ہوں گے، تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ قرابت داری کے اور ولایت کے تعلقات اور اس طرح یہ باقی نہیں رکھ سکتے۔
حتیٰ تومنو باللہ وحدہ، ہاں یہ ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح وحی میں بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، تو اس پر ایمان لے آؤ گے تو پھر ہمارے درمیان جو بغض اور عداوت ہے، بغضا اور عداوت، تو بینکم العداوت والبغضاء، عداوت اور بغض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، دین میں اخوان ہوگی اور ہمارے اور تمہارے درمیان الفت ہوگی۔ اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس جو موقف تھا، ان کا جو بیانیہ نریٹو اور ان کا جو سٹینڈ تھا، اس کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے کہتے تھے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ ہم کیوں اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، یعنی اس نے ہمیں وحی کی نعمت سے بہرہ مند کیا ہے، ہمیں وحی کے ذریعے ہدایت کو ہمارے اوپر واضح کر دیا ہے، تو ہم اسی پر ہی توکل کریں گے۔ اللہ رب کریم نے کہ اس نے ہمیں ہمارے راستے یعنی صراط مستقیم اتباع وحی کا راستہ دکھا دیا ہے، اور جو کچھ بھی تم ہمیں اذیت دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا ایک کوشش یہ بھی ہے کہ وہ جہاں لوگوں سے برات اختیار کرتے ہیں، جو باطل پرست ہوتے ہیں، ان سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں، تو اس سے اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ مشرکین ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، جو آلہات متفرقہ کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، تو وہ جو الہکم الہ واحد کے نظریے پر جو مومنین ہوتے ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی کفار مشرکین مومنین کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے اور جو ان کے ساتھ متبعین رضوان اللہ علیہم ہوتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کریں گے، اسی راستے پر چلتے رہیں گے جو کہ ہمیں اللہ رب کریم نے جس کی رہنمائی کی ہے، اور جو بھی تم ہمیں اذیت دو گے ہم اس کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، ہم کبھی بھی دبیں گے نہیں، ہم اپنے نظریہ زندگی سے اور موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے، بے شک تم ہمیں جتنی اذیت دے سکتے ہو دیتے رہو، اور جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ رب کریم پر ہی توکل کریں۔ تو یہ رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا ایک اور گوشہ ہے۔ ان سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے جو رسول علیہ السلام تھے، وہ ایک اگنا جو مرحلہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 ہے اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر اس مرحلے کی طرف بھی جا رہے ہوتے تھے، یہ یعنی کہ وہ جو جد و جہد تھی جو الہکم الہ واحد کے اعلان کے ساتھ شروع ہوتی تھی، پھر وحی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، خود عمل کرنا، مومنین کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور پھر مومنین کو سے وہ جو باطن اور غلط اور جھوٹے جو اعمال گھڑے گئے ہوتے ہیں، شیاطین نے جو گھڑ رکھے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، ان سب اعمال اور عقائد اور نظریات سے مومنین کو آزاد کرنا، وہ بوجھ اتار دینا ان کے پشت سے، پھر جو اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں طاغوت، ان سے برات اختیار کرنا، اور یہ سارے معاملات، اور پھر مومنوں کی مسلسل ان کی استغفار کا اہتمام کرنا، اور یہ سارے معاملات چلتے چلتے پھر ولایت اور ترک موالات، مومنین کا آپس میں جڑ جانا، اور جو اللہ کے دشمن، دین کے دشمن ہوتے ہیں ان سے برات اختیار کرنا، یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرنا جو سبیل اللہ پر چلنے کی وجہ سے جو ان کو مومنین کو اور رسول علیہ السلام کو جو مخالفتیں ہوتی تھی، جو جن اذیتوں سے گزرنا پڑتا تھا، ان سب پر ثابت قدم رہتے تھے چٹان کی طرح۔ تو پھر ایک دوسرا مرحلہ جو ایک جدوجہد ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی، جس کا ذکر اللہ رب کریم نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم
मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा अलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। कि मोमिनीन जो अपने जान और माल खर्च कर रहे होते थे, बेच चुके होते थे अल्लाह रब्बे करीम को जन्नत के एवज़, तो वो अपने अमवाल इससे जो दूसरे मोमिन भाई हैं उनकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो हाज़िर कर देते थे, पेश कर देते थे जो कुछ उनकी ज़रूरत से ज़ायद होता था, बल्कि ईसार के जज्बे से के तहत वो ख़ुद तंगी में भी रहकर दूसरों को तरजीह देते थे। ये थी मोमिनीन की कैफियत। तो इसके साथ साथ वो जो अमवाल खर्च करते थे और अपनी कुव्वत को मुजतमع करते थे, वो दुश्मन का ताकत के ज़रिए दुश्मन से दिफा करने और दुश्मन की ताकत को तोड़ने के लिए कुव्वत जमा करते थे। उस सिलसिले में अल्लाह रब्बे करीम ने हुक्म दिया है कि तुम तैयारी रखो अपनी, जिस हद तक हो सकता है उतनी कुव्वत तैयार करो और बने हुए घोड़े तैयार करो, यानी जो जंग के लिए, किताल के लिए हर तरह के उस दौर के जो भी तकाज़े हैं उनके मुताबिक पूरी भरपूर तैयारी करो, उस पर पैसा खर्च करो, उसके लिए अपनी तरबियत करो और अपने अंदर वो सख्ती बर्दाश्त करने की और डिसिप्लिन सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करो, सख्तियों का अपने आप को आदी करो, डिसिप्लिन का ख़ुद को पाबंद बनाओ, नज़्म ज़ब्त का, ताकि आसान अंदाज से तुम दुश्मन के मुकाबले में मैदान जंग में तुम्हारे कदम जमे रहें। तकवा इख्तियार करो और इससे जो तुम्हारा अल्लाह का दुश्मन है और तुम्हारा दुश्मन वो खौफज़दा रहेगा और वो तुम्हें वो तर नवाना और आसान हदफ समझकर हड़प नहीं करेगा, कुचल नहीं देगा, बल्कि जब भी तुम्हारी मिड बेड़ हो दुश्मन से, तो ताकि दुश्मन को लोहे के चने चबाओ और दुश्मन की कमर को तोड़ दो। ये भी एक अल्लाह वहदहू शरीक के ये जो वही का इत्तबा का एक गोशा है और लाज़मी गोशा है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मरहला आखिरी होता है। पहले सारे मराहिल तय करने होते हैं, जिस तरह आप ज़मीन हमवार करने से लेकर ज़मीन नरम करना, फिर उसमें बीज बोना, फिर उसको पानी देना, आबियारी करना, फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ और सारे मराहिल से गुज़र कर फिर उसका फल पकता है। तो ये जो दुश्मन का मुकाबला कुव्वत की बुनियाद के ऊपर, कुव्वत के ज़रिए उसको कुचलना होता है दुश्मन की ताकत को, और फिर जुल्म को रोकने के लिए दुश्मन की ताकत को कुचलना होता है, चाहे अपना दफ़ा करना हो, चाहे जुल्म का कना कमा करना हो। ये जो ताकत के इस्तेमाल का मरहला होता है, ये आखिरी मरहला होता है। अगर इसको शुरू में ये इक़दाम किया जाए तो फिर अल्लाह रब्बे करीम की नुसरत शामिल हाल नहीं होती, क्योंकि शुरू में मोमिनीन अभी उनमें वो तकवा, वो सब्र व इस्तकामत और वो कुव्वत आई ही नहीं होती, ये बतदरीज आती है। तो इससे ताकि जो दुश्मन तुम्हारे हैं वो मरऊब रहें और उनमें एक खौफ हो इस चीज़ का कि वो कभी भी तुम्हारे ऊपर जारहियत न कर सके, सरकशी न करे, तुम्हें कुचल न दे, तो इसके लिए तैयारी ज़रूरी है। और ऐसे दुश्मन जो कुछ आश्कारा होते हैं और कुछ वो पसे पर्दा होते हैं कि जो वो इस तलाश में होते हैं कि उनको मौका मिले तो वो मोमिनीन को आसान हदफ बनाकर उनको नुकसान पहुंचाएं और उनको मग़लूब करें और कुचल दें। तो उनकी जो ये रेशदवानियाँ हैं, शरंगेज़ियाँ हैं, जो उनकी जारहियत है, उसका तोड़ कुव्वत के ज़रिए करना होता है। और जो कुछ भी अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया तुम इस सिलसिले में खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में, तो वो तुम्हें उसका बदला देगा पूरा पूरा और तुम्हारे के साथ जुल्म नहीं होगा। जब तुम मजबूत होगे, जंगी लिहाज से क़ुव्वत तुम्हारी होगी, तो तुम्हें दुश्मन तुम्हारा नाजायज़ इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा, वो तुम पर लश्करकशी नहीं कर सकेगा और तुम्हें ताख्त व ताराज नहीं कर सकेगा। तुम हिफाजत में होगे और यही उसका जो अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से पूरा पूरा अजर है। इसके बाद सूरत आल इमरान की आयत नंबर 146 में अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया वक़अय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीरुन फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। कि कितने ऐसे नबी अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं कि उनके साथ रिब्बिय्यून ने, जो रब्बानी थे, जो रब्बुल्लाह के नज़रिए हयात पर थे, उन्होंने मिलकर क़िताल किया, क़ुव्वत के ज़रिए अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ मैदान जंग में आए, कत्ल हुए और उनको कत्ल किया। लेकिन इस सारी जद्दोजहद में न तो वो थके, न उन्होंने हिम्मत हारी, न दबे और न हथियार फेंके, न घबराए। ऐसा मोमिनीन के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। मोमिन जो इस तरह की बुज़दिली नहीं दिखा सकते, वो
چٹان کی طرح ثابت ہوتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، بنیان مرصوص، ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا پہلی دفعہ صرف نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں نہیں ہوا، بلکہ انسانی تاریخ میں بارہا ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑ اور چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں، انہی کو نبی کریم نے صابر کہا ہے، واللہ یحب الصابرین۔ تو صورت 6 نمبر صورت ہے اور 34 نمبر اس کی آیت ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، کہ انہوں نے صبر کیا، یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ صبر کے بارے میں اپنے مقام پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ محض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی بے بسی کی زندگی گزار رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میرا صبر ہے، یا آدمی ایک پسپائی اختیار کر دے اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے۔ صبر کہتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے نصب العین کے اوپر جمع رہنا، ڈٹا رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، ہتھیار نہ پھینکنا، یعنی چاہے کتنی بھی صورتحال گمبھیر ہو، مصائب ہوں، اذیتیں ہوں، تکلیف ہو، فتنہ ہو، اس سب کچھ کے باوجود دباؤ میں آ کر جب بزدلی سے پیچھے نہ ہٹنا، بن کے اپنے مقام پر چٹان کی طرح کھڑا رہنا، اس چیز کو صبر کہتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 34 ہے فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہ جو اللہ کی نصرت، یعنی انہوں نے صبر کیا باوجود اس کے کہ لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے، ان کو اذیتیں دے رہے تھے، اس کے باوجود وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، وہ جو اصلاح معاشرہ کے لیے کمر بستہ رہے، اپنے اندر وہ تغیر نفس پیدا کر کے اللہ کی وحی کا اتباع کرتے رہے۔ حالانکہ جو مخالفین تھے وہ ہر ہینہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مومنین کو پسپائی پر مجبور کر دیں، وہ تاکہ مومنین کو دبا دیں، کچل دیں، یا مومنین کو خوف میں مبتلا کریں، یا اذیتیں دے کر ان کو ان کے موقف سے ہٹا دیں۔ لیکن اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، رسول علیہ السلام تھے، اور جو مومنین تھے، تو وہ اس طرح صبر کرتے تھے اور اس پیچھے بالکل نہیں ہٹتے تھے کسی قیمت پر۔ تو تب جا کر اللہ رب کریم کی نصرت آتی تھی، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو آپ ان سارے مراحل کو دیکھیں کہ کس کس طرح مختلف مراحل سے گزر کر وہ جو بیج ہے، وہ جو رب اللہ کا اور الہکم الہ واحد کا جو صالح بیج ہوتا ہے، وہ جب مومنین اپنے قلوب میں بوتے ہیں تو تب جا کر وہ شجر طیبہ کی طرح وہ تناور درخت بنتا ہے اور اس پر پھل لگتا ہے، اور اللہ رب کریم کی نصرت اور فتح شامل حال ہوتی ہے۔ یہ مراحل سارے کے سارے طے کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس نشست کی یہ آخری ضمنی حوالہ ہے کہ یہ جو فرعونی معاشرے ہوتے ہیں، جب بھی فرعونی معاشرہ ہوگا، معاشرے میں آدمی الہ بنے بیٹھے ہوں گے، رب بنے بیٹھے ہوں گے اور معبود بنے بیٹھے ہوں گے، تو وہاں پر رسول علیہ السلام کے یہ جو اسوہ حسنہ کی تجدید ہے، یا اللہ کی وحی کا لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں پر رسول علیہ السلام کے امکان کو ہی یکسر وہ ان کے منکر ہوتے ہیں اور اس کو رد کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب کریم کی جو وحی ہے ہر دور میں، وہ تو الہات متفرقہ کی اور جھوٹے الہات کی وہ نفی کرتی ہے، اس کی بہقونی کرتی ہے، اور یہ ایک انقلاب ہوتا ہے جو قلب و نظر میں اور فکر میں اور قلوب میں واقع ہوتا ہے کہ تمام باطل الہات کو رد کر کے اللہ رب العزت کے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوتے تھے، وہ باطل الہات کو وحی کی قوت کے اور وحی کے اتباع کرنے کی قوت کے ساتھ باطل الہات کا ملیا میٹ کر دیتے تھے، ان کو نابود کر دیتے تھے۔ تو یہ جو فرعونی معاشرہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ کسی رسول نے آنا ہی نہیں ہے، یہ جو فریضہ رسالت ہے یہ ادا کرنا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی یہ جو پہلے قرآن کریم کا حوالہ دیکھتے ہیں، سورۃ المومن کی آیت نمبر 34 سے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔
اس آیت میں وہ سارے گوشے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ مومن تھا جو فرعون کے دربار میں موجود تھا اور جو پہلے اس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ پھر جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کو لے کر آئے، اور یہ سارا جو فرعون اس کے جو ساتھی تھے، وہ ملا جو سردار مشیر وغیرہ تھے، وزیر تھے، وہ تمام کے تمام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کی تکذیب کر رہے تھے، وحی کا انکار کر رہے تھے، وحی کے اتباع کے راستے پر یہ سارے نہیں آنا چاہتے تھے۔ فرعون اور اس کے جو سردار اور وزیر تھے، تو اس مومن نے جو پہلے جس نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اس نے اعلان اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ان پر ایک فرد جرم عائد کر دیجئے۔ پوری جو فرعونی ایک ورثہ تھا، فرعونیت کا پورا ایک سٹرکچر تھا جو کہ پیچھے کئی نسلوں سے چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے یہ ایک سازش کے طور پر ایک ریشہ دوانی، ایک ساز باز کر کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا پیدا کر رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کہ اب کسی اور رسول نے نہیں آنا۔ تو یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے، یہ جو ایک نہج اور نیریٹو اور بیانیہ ہوتا ہے لوگوں کا، یہ فرعونی دور میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ فرعون کو پتہ ہوتا ہے کہ وحی کا جو لوگوں تک پہنچنا ہے وہ اس کے پورے یہ جو اس کا مکڑی کا جانا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو طاغوت جتنا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے قارون ہو اور چاہے سامری ہو، ان کے جو انہوں نے یہ باطن آلہات کھڑ رکھے ہوتے ہیں، ان کے سہارے رہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فرعون کا الہ کون تھا؟ ہوائے نفس تھی، اس کی شہوات تھی، اسی کا وہ اتباع کر رہا تھا۔ تو یہ بھی باطن الہ ہے۔ جو سامری تھا، تو وہ سامری نے خود ساختہ بچڑا اور اللہ پر جھوٹ کر کر اسی کو اپنا الہ بنا رکھا تھا، ہوائے نفس کو۔ اور یہ جو قارون ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، اس نے بھی ہوائے نفس اور شوہے نفس اور شہوات کو اور اسی مادی مفادات کو، حیات الارض کو اس نے اپنا الہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ تکبر ہو، چاہے شوہے نفس ہو، ہوائے نفس ہو، شہوات ہوں، جس کو بھی الہ بنایا جائے، یا ایون حتیٰ کہ آبا و اجداد کو اپنا الہ بنایا جائے، یا اپنے جو یہی موروثی مذہبی ورثہ ہے، یا کوئی ایک جو جس کو روایات کہتے ہیں، اپنے مذہبی روایات کو، یا اپنی قوم کو، یا اپنے وطن کو، جس کو بھی الہ بنایا جائے گا، رنگ و نسل کو الہ بنایا جائے گا، یہ تمام کے تمام بودے آلہات ہیں، جس کو رب کریم نے مکڑی کے جانے کی طرح قرار دیا ہے، بیت العنکبوت، مکڑی کے جانے کی طرح۔ تو کیونکہ یہ سب سے کمزور گھر ہے، اور یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اگر وحی کے اتباع کا لوگوں کے قلوب میں بیج بو دیا گیا، وحی کی تعلیمات سے لوگ آگاہ ہو گئے اور اس طریقے سے وہ آپس میں جڑنے لگے اور اجتماعی طور پر انہوں نے وحی کا آغاز کر دیا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے تینوں ان جو شیاطین ہیں اور یہ جو ابلیس ہیں، طاغوت ہیں، ان تینوں جو اس کے طاغوت کے ایلیمنٹس ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اقامت دین، اتباع وحی اور اطیع اللہ و اطیع رسول کا یہ بیج لوگوں کے قلوب میں بویا جاتا ہے، لوگ سبیل اللہ پر سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی بھی تباہی سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ خوب اچھی طرح چیز کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے وہ پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہوتا ہے کہ اب کسی رسول نے نہیں آنا، فریضہ رسالت کسی نے ادا نہیں کرنا۔ تو اس طرح یہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے بعد یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو خود اسی فرعونی پروپیگنڈا کا شکار ہیں کہ انہوں نے ایک تو اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ایک اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بھی اسلام کے کلمے کا حصہ بنا دیا، اور یہ ایک باطن اور شیطانی تصور اپنے اذہان میں بٹھا دیا اور اسی کو مذہبی ورثہ قرار دیا ہے کہ اب یہ جو فریضہ رسالت ہے یہ بھی کسی نے ادا نہیں کرنا۔ تو یہ جو رسول کے وجود سے کلی طور پر، قطعی طور پر انکاری ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ امام رسول علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے ہیں، وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ کار رسالت ہے، یہ فریضہ رسالت ہے، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس نے انہی آیات کو پہنچانا ہے۔ تو اب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام
اسلام کو کلمے کا حصہ بنا کر لا الہ الا اللہ کی بجائے انہوں نے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا دیا، اور جو اللہ رب کریم کے اس ایک کام کرنے سے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو فراموش کر دیا، یعنی انہوں نے وارثون کتاب ہونے کا حق ادا کرنا تھا اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر چلنا تھا، اور اللہ کی آیات خود بھی اس کا اتباع کرنا تھا، لوگوں تک بھی پہنچانی تھی۔ انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح منافقین نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد کے جو اگلی نسلیں آئیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے بھی اسی منافقین کے طرز عمل پر چلتے ہوئے، اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے محمد رسول اللہ کو کلمے کا حصہ بنا دیا، اور خود جو اللہ کی آیات پہنچانے کا جو ان کے اوپر بحیثیت مومن کے یا وارث کتاب ہونے کے جو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا لوگوں تک پہنچائیں اور کار رسالت پر کاربند رہیں، فریضہ رسالت ادا کریں، وہ ذمہ داری پوری کریں، انہوں نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی کیونکہ یہ شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے۔ تو اس میں وہ ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے انہوں نے کلمے میں اضافہ کر دیا محمد رسول اللہ کا، اور اللہ کی آیات پہنچانے کی بجائے جو یہ اسرائیلیات پر بیشتر جو مبنی مواد ہے، یہ جس کو احادیث کا، روایات کا، سنت کا نام دیا گیا ہے، اور قرآن کریم سے باہر جس کو سیرت نبی علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، یہ اس کو پھیلانے لگے، اس کو پہنچانے لگے لوگوں تک۔ یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، اس کا ارتکاب جس طرح وہ، اور انہوں نے پھر ہمیشہ کے لیے یہ جو رسالت کی ذمہ داری سے خود بھی پین تہی کرنی، غفلت کرنی، اور آئندہ کے لیے بھی ایک کلمے کا حصہ چونکہ بنا دیا کہ محمد علیہ السلام ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یقیناً محمد خاتم النبیین علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، جی اللہ رب کریم نے، اور اللہ رب العزت کے اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اب کسی بھی رسول کو کلمے کا حصہ بنانے سے اور رسول میں تفریق کا جرم سرزد ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا لا نفرق بین احد، آپ انبیاء اور رسول علیہ السلام میں تفریق کر ہی نہیں سکتا مومن۔ تو جب کسی ایک رسول کو کلمے کا حصہ بنا دیا جائے گا، جو اس کی قبر پر جانا حج میں بیت اللہ میں جانے کی طرح لازم بنا لیتی ہے کوئی قوم، تو وہ اسی طرح شرک میں مبتلا ہوتی ہے، اور وہ کار رسالت سے ہمیشہ کے لیے پہلو تئی اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ جرم کوئی عشرے دو عشرے کا یا سال دو سال کا نہیں، یہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1200 سال کہ یہ جرم مسلسل ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو اس جرم کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لوگوں کے ذہن سے بھی یہ چیز فراموش ہو گئی ہے، نسل در نسل اس جرم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے تو اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچانی ہے، ہم نے تو کار رسالت ادا کرنا ہے، ہم نے تو فریضہ رسالت ادا کرنا ہے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ جو کار رسالت ہے، فریضہ رسالت ہے، اللہ کی آیات کا خود اتباع کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ ذمہ داری کا تصور تک لوگوں کے قلوب و اذہان سے مٹ چکا ہے، اور لوگوں کو آج یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، اور یہ جو باتیں ہیں ان پر یہ توہین مذہب کا الزام لگائیں گے اور ہر حوالے سے اس کی مخالفت کریں گے جتنے بھی یہ شیاطین کے پیروکار ہیں اور جو شیاطین ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات ہیں ان کو بیان کرنا لازم ہوتا ہے، اور ان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، یہ مومنین کے لیے لازم ہے، کیونکہ مومنین نے رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہ جو مومن تھا فرعون کے دربار میں، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، یعنی اب تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر آئے ہیں اور تم ان کی تکذیب کر رہے ہو، تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے، پھر تم اس میں بھی شک میں مبتلا رہے تھے، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ ان پر موت وارد ہوئی اور ہلاک ہو گئے، تو پھر تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول مبعوث ہی نہیں کرے گا، یعنی کہ تم نے اپنے تئیں رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جس طرح ان مسلمانوں نے کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، کہ یہ جو رسالت کے امکان کو ہی انہوں نے اپنے طور پر ختم کر دیا، اور جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور نیریٹو اور بیانیہ بنا دیا سرکاری طور پر، لوگ اسی چیز کے ذہنی طور پر اس کو قبول کر رہے تھے
کہ کسی رسول نے اب نہیں آنا. تو یہ بالکل اور ایسے لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمائے کذالک یضل من هو مسرف مرتاب، جو حدود فراموش ہوتا ہے، جو حد سے گزرنے والا ہوتا ہے، شکوک میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ ان کو اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا اور یہ جو فریضہ رسالت ہے، کار رسالت ہے، اس سے غفلت میں رہنا، یہ فرعونی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اس کے امکان کو ہی یکسر اس کے منکر ہو جاتے ہیں. بالکل آج اسی طرح کہ یہ دنیا کے اور سارے جو خود ساختہ آلہات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ 1400 سال میں جتنے بھی شخصیات ہیں، چاہے وہ خود نبی کریم علیہ السلام کے عہد کی ہیں، چاہے اس کے بعد کی کسی ایک شخص کا، چاہے وہ اچھے سے اچھا مومن، صالح سے صالح مومن تھا، اس کا نام نہیں آیا قرآن کریم کے جتنے عرصے میں بھی نازل ہوتا رہے، سوائے زید رضی اللہ عنہ کی. جب کسی کا نام نہیں آیا تو کوئی بھی مومن کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا قیامت تک، انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے علاوہ دین کے سلسلے میں. تو اس کے باوجود اور اس کو جو ان لوگوں کی باتیں، پھر اس کے بعد یہ جو 200-250 سال بعد یہ احادیث جمع کرنے والے آئے، ان کی احادیث کو ہر مسجد میں، ہر ممبر پر صبح و شام پہنچایا جا رہا ہے لوگوں تک. تو ان کے یہ مطلب ان کی یہ اصل میں تو ان کی رسالت کی یہ ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ ان کی باتوں کو پہنچا رہے ہیں، مختلف ائمہ کی، فقہاء کی، محدثین کی، مجتہدین کی، یہ جو ان کے اپنے خود ساختہ زعماء ہیں، اکابرین، سادتنا و کبرانا، اور جو ان کے اپنے جو دیگر اولیاء اور پیر اور صوفی، ان کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، خود ان پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات پہنچانے کی یہ جو صرف ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کرتے. اگر کوئی اللہ کی چند 1-2 آیات محفلوں میں یا کسی چیزوں میں بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 20-50 ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں جن کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی، کوئی ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی برہان ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے. تو ان کو جب پہنچاتے ہیں تو یہ پھر حق کے ساتھ، قرآن کریم حق ہے، اور جب باطل کی آمیزش کرتے ہیں تو یہ تلبیس حق و باطل ہو جاتی ہے، اور یہ جرم ہے، یہ شرک ہے. تو اس چیز کو از سر نو تسلیم کرنا ہوگا، اور اللہ کی آیات میں غور فکر تدبر کے بعد کہ یہ جو فریضہ رسالت ہے یہ ہر مومن نے ادا کرنا ہے، کار رسالت ہر مومن نے سر انجام دینا ہے. اس نے اللہ کی آیات کا خود اتباع کرنا ہے اور دوسرے تمام انسانوں تک اللہ کی آیات ہی پہنچانی ہے. جب اس نہج پر لوگوں میں تغیر نفس واقع ہوگا، ان کی اصلاح ہوگی، تو پھر انشاءاللہ العزیز اتباع وحی کی شاہراہ کے اوپر وہ تمام کے تمام مومنین سبیل اللہ پر گامزن ہوں گے، اور پھر اس راستے میں وہ تمام اذیتیں برداشت کریں گے، صبر کریں گے، اور ان کا تزکیہ نفس ہوگا، ان میں اسی طرح الفت اور اخوت ہوگی، ولایت ہوگی. وہ جو دیگر جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان سے برات اختیار کریں گے، اور پھر وہ اپنے جان مال سے جد و جہد کرتے ہوئے قتال کے مرحلے میں انشاءاللہ العزیز جائیں گے، اور تب اللہ رب کریم کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. اور یہ یظہرہ الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر دین اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ، اور پورے گلوب کے اوپر، پورے کرۂ ارض پر باذن اللہ، بنصر اللہ. تو آج کی اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، لیکن ابھی اس سلسلے میں مزید آیات باقی ہیں، لیکن یہ نشست طویل ہو گئی ہے تو اس کو ہم مکمل کریں گے. لیکن ابھی اس سے متعلق اور متعدد آیات اور مختلف گوشے باقی ہیں جن کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ مکمل ہو جائیں گے سارے گوشے تو پھر ہی وہ پورا مفہوم واضح ہوگا کہ بشر کا رسول ہونا اس کے کیا کیا گوشے ہیں. تو اس کو مکمل کرتے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی.